मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। पहली इबादत में हमने बहुत ही एक मौसर और ख़ूबसूरत पैगाम सुना डेविड से, और मेरा ईमान है कि जितने लोगों ने वो पैगाम सुना है खुदावंद यकीनन उनको बरकत बख्शेगा और वो उस कलाम के वसीला से ज़ोर और क़ुव्वत पाते रहेंगे। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी फ़कत दूसरी आयत खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। पहला काम क्या है जी? इस जहान के हम शक्ल ना बनो। दूसरा काम, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और तीसरा काम हमने क्या करना है? जब सूरत बदल जाएगी, जब हम इस जहान के हम शक्ल नहीं बनेंगे, तो खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम हो जाएगी। हम मालूम करते रहेंगे। 3 काम उसने करने के लिए कहा है। पहला काम क्या है जी? इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इस जहान से मुराद ये दुनिया है, ये मुआशरा है, ये एक आलमगीर सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, एक आलमी गांव। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि गांव में आप जहां भी कहीं जाएंगे हर बंदा एक दूसरे को जानता है, शहर में नहीं जानता। आप किसी भी गांव देहात में जाएंगे, आप पूछेंगे कि मैं फलाने के घर जाना हो तो हम छड़ के आएगा होता। गांव में और शहर में ये फर्क है। आज शहर में आप किसी से पता पूछ लें, वो कहेगा सर जी मुझे पता नहीं, आप किसी और से पूछ लें। गांव में ऐसा नहीं होता। अब दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अगर दुनिया के एक कोने में होता है तो वो सारी दुनिया को फौरी तौर पे पता चल जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो एक आलमी मुआशरा बन चुकी है। अब तहजीबें और सकाफतें एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। जो स्ट्रॉन्ग माशरे हैं वो बड़ी तेजी से अपने मीडिया के थ्रू कमजोर माशरों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। कमजोर माशरे उनकी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके रस्म और रिवाज वो लेकर आ रहे हैं, अपने ऊपर उनको मुसल्लत कर रहे हैं। हमारी शादियां टोटली तौर पे चेंज हो चुकी हैं। आप उनको देखें, इसके पीछे मीडिया का बड़ा हाथ है। हमारी शादियों के अंदर जो आपको फैशन नजर आ रहा है, हमारी शादियों के अंदर आपको जो रस्म रिवाज नजर आ रहे हैं, वो सब इंस्पायर्ड हैं उस कल्चर से जो हम टीवी के अंदर देख रहे हैं, जो शायद उनके अपने माशरों में भी नहीं होता। लेकिन उन ड्रामों के जरिए, उन फिल्मों के जरिए हमें बार बार वो चीजें दिखाई जाती हैं, हमें बार बार वो चीजें दिखाई जाती हैं और वो हमारे जहन में आ जाती हैं। और फिर हम उनको कहते हैं कि अगर हम इसको अपनी शादी में करें तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो पौलुस क्या कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। ये एक ऐसा मुआशरा है जिसमें बड़ी तेजी से हम दूसरों की चीजों को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि हमने क्या करना है जी? हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। आप वीडियो गेम्स को देखें, हमारे जमाने में भी वीडियो गेम्स होती थी और बच्चे जाते थे वीडियो गेम खेलने के लिए, छुप के जाते थे माँ बाप से। 1 रुपए का टोकन होता था, 8 आने का भी होता था, फिर उसके बाद 1 रुपए का हुआ और फिर उसके बाद हम बड़े हो गए, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम दोबारा जाएं। 5 रुपए तक भी कई लोगों ने खेला है, लेकिन अब बच्चे जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब बच्चों को बाजार में वीडियो गेम खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके घर में जो वालिदैन के मोबाइल हैं उन्हीं पे उन्होंने आदत चुकी हुई है ना? उसी पे उन्होंने अपना काम उठा के रखा हुआ। फ्री डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां से गेमें डाउनलोड कर लो। पता नहीं कौन कौन से जराए हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू वो गेम्स को डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को मानेंगे, आप यकीन करेंगे कि वीडियो गेम्स जो हैं उनके जरिए से प्रॉपर हमारी माइंड थेरेपी की जा रही, हमें वायलेंस की तरफ धकेला जा रहा है। हमारे बच्चों के अंदर जो अग्रेशन और गुस्सा आपको नजर आता है, आप अगर उन्हें कहेंगे ना उधर बैठो, वो एकदम से अग्रेशन के अंदर आ जाएंगे, गुस्से के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो गेमों के अंदर अग्रेशन ही देख रहे हैं। उनको कार्स की गेम है, तेज कार चलानी है, और उसके अंदर मैंने देखा बंदे हैं, बंदों को आपने रोनते हुए निकल जाना, उनका ब्लड निकलता हुआ दिखाते हैं कि बंदा नीचे आकर मर गया और पुलिस पीछे लगी हुई है और वो बच्चा भाग रहा आगे से। ये क्या आप सिखा रहे हैं बच्चों को? यूरोप का मुआशरा, उन्होंने अपने चर्च में से जो लहू के गीत थे अपने तमाम स्कूलों में से निकाल दिए हैं। सोचें उनकी मेंटालिटी देखें क्या है। अपने स्कूल्स में वो क्राइस्ट के ब्लड के गीत नहीं गाते। उनसे जब वजह पूछी जाए कि जी आप क्राइस्ट के ब्लड के क्यों नहीं गीत गा रहे, वो कहते हैं बच्चों पर जहनी तौर पर अच्छा असर नहीं पड़ता जब हम लहू का जिक्र करते हैं। जबकि अपनी गेमों के अंदर उन्होंने लहू की भरमार की हुई है, बंदे मार रहे हैं एक दूसरे को, ज़ोंबीज आ गए हैं, वो खून पी रहे हैं, बच्चे वो गेमें खेल रहे हैं, रात को डर भी रहे हैं। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। देखें ये जहान किस तरह से काम कर रहा है, ये हम पर असरअंदाज हो रहा है। हम बतौर मसीही इस चीज को जान लें, समझ लें कि ये दुनिया जो है, ये जहान जो है, ये किस तरह से हम पर असर अंदाज हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने निर्गे में लेता जा रहा है। और एक ईमानदार को उसने इतना कमजोर,
اتنا لاگر بنا دیا کہ صرف وہ چرچ آنے تک ہی محدود ہے, اس کے اندر ریزسٹنس ختم ہو چکی, وہ کسی بھی جگہ پر سٹینڈ نہیں لے پاتا, اپنے گھر کے اندر, اپنی پرسنل لائف کے اندر وہ جھک جاتا ہے, وہ کہتا کوئی بات نہیں, اب دنیا کا چلن ہی یہ ہے, دنیا کا اب طور طریقہ ہی یہ ہے, کوئی بات نہیں, سب یہ کر رہے ہیں میں بھی یہ کر لیتا ہوں. ویڈیو گیمز جو ہیں وہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں, بہت سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں جب انہیں منع کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نشے سے زیادہ اس کی ایڈکشن ہے. پب جی, اس نے اتنا زیادہ لوگوں کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے. کئی قسم کی ایسی گیمیں, پچھلے دنوں میں گیم آئی تھی, مجھے اس کا نام بھول گیا, جس میں اینڈ پہ سوسائڈ کرنا پڑتا تھا. بلو ویل نہیں, یہ کھیلتے ہوتے تو ابھی ہوتے نا یہاں انہوں نے صرف سنا ہوا ہے. میرے لیے یہ چیز حیرانگی کی بات تھی کہ وہ آپ کے مائنڈ کو کس طرح سے پکڑتے ہیں کہ وہ اینڈ تک آپ کو یہاں تک لے آتے ہیں کہ وہ آپ کو مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. کس طرح سے وہ آپ کی سائیکی کو گرپ کرتے ہیں, کس طرح سے وہ آپ کے ذہن سے کھیلتے ہیں. اور چونکہ ہمارے بچے تو چھوٹے ہیں, ہمارے بچوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے یہ وائس کے ساتھ تجربہ کیا, جو میرا بیٹا ہے, جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں گیمیں کھیلنے کے لیے تو وہ کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہتا, وہ کچھ بھی نہیں کرتا. وہ کہتا جی میں نے پڑھنا بھی نہیں ہے, میں نے کھانا بھی نہیں ہے, میں نے یہ بھی نہیں کرنا, میں نے وہ بھی نہیں کرنا, بس وہ کہتا ہے کہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ دو. لیکن جیسے ہی ہم اس سے موبائل چھین لیتے ہیں, میں نے تجربہ کیا اور کئی بار اس سے چھین کے اس کو دے کے دیکھا, یہ تجربے کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے چھین لیا جب تو وہ آزاد ہو گیا, خبردار اب تمہیں موبائل نہیں ملے گا, یہ تو ہاتھ لایا میں تیرا ہاتھ توڑ دینے. بچے کو بھی پتا کہ مینوں پینیاں نے, ابھی اس کا نشہ اتنا پکا نہیں ہے, اور اس نے اس کو چھوڑ دیا, ایک دم سے اس کا ذہن آزاد ہو گیا, کیونکہ اب اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ کتابوں کو پکڑے گا, ڈیفینیٹلی وہ ہم سے بات کرے گا, ڈیفینیٹلی وہ کہے گا کہ مجھے کام بتاؤ, میں نے کرنا کیا بھائی, یہ برتن اٹھا کے رکھا ہوں, فلانی چیز یہ پڑی ہوئی ہے اٹھا کو باہر کر رہا ہوں. لیکن جب آپ اس کو گیم کے حوالے کر دیں گے تو پھر وہ اور کچھ نہیں کرے گا. تو یہ ایک بڑی سٹرونگ وار ہے جو شیطان ہمارے خلاف لڑ رہا ہے. آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر جتنے گانے آ رہے ہیں اس وقت, اس سے پہلے کبھی نہیں آتے تھے, اور وہ گانے ہٹ ہو رہے ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں یوٹیوب پر کام کرتا ہوں, جب میں اپنی ویڈیوز کلام کی اپلوڈ کرتا ہوں تو میں ٹرینڈز کو دیکھتا ہوں, کس ٹائپ کی ویڈیوز لوگ ٹرینڈ میں دیکھنا پسند کریں. انڈین گانے سکھوں کے اس وقت چھائے ہوئے ہیں, تو لوگوں کا مائنڈ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور انہیں کیا دکھایا جا رہا ہے, کیا ان کے ذہن میں بھرا جا رہا ہے, کیا ان کو دکھایا جا رہا ہے, اور وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. یہ جہان ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے, یہ ہمیں آہستہ آہستہ ہمارا گلا گھونٹ رہا ہے, یہ ہمیں اس جگہ پر لے کر جا رہا ہے جہاں خدا ہمیں بہت دور نظر آئے گا, بلکہ بڑا دھندلا نظر آئے گا, اور ہمارا خدا سے ایمان ہی ہٹ جائے گا. بڑے بڑے ایماندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لگژری لائف کی طرف اس طرح سے جا رہے ہیں. دنیا پیسے کی دنیا, آج جس کا پیسہ ہے اس کی عزت ہے. ہمارے زمانے میں اپنے بچپن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک محلے کا چاچا ہوتا تھا, تایا ہوتا تھا, ان لوگوں کی بڑی عزت اور رسپیکٹ ہوتی تھی. آج اس بندے کی عزت اور رسپیکٹ ہے جو تھوڑا مالی لحاظ سے تھوڑا تگڑا, جس کے پاس اچھی موٹر سائیکل ہے, اچھا موبائل ہے, گاڑی ہے اس کے پاس, اور وہ بڑے بن ٹھن کے محلے میں سے نکلتا, لوگ اس کو سلام کرتے ہیں, عام بندے نے پوچھتا بھی کوئی نہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ اب کسی اور جگہ پہ جا کے سیٹ ہو گیا. ہم ان لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو اسٹیٹس کے ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان سے ملنا ہمارے فائدے کا باعث ہوگا, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر اگر فیس بک پہ ہم نے اپلوڈ کر دی تو ہمارا ٹیکا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس دنیا میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے سے انفارمڈ ضرور ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے سے دور بہت ہیں. کس کے گھر میں سالگرہ ہوئی ہے, فیس بک تو پتہ لگ جانا تھا, انہوں نے کل مینیو میں رکھا کیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. میکرونی بوتی سی, پھر کلوز اپ دس دین کہ میکرونی بوتی سی تو قیمہ تھوڑا سی, اتھا ہی فیل ہو گئے. فیس بک پہ ہی لوگوں نے ان پہ کرٹیسزم کر دیا, اینا کلوز کر کے لائی سو تے مکرونی بھری ہوئی سو ساری, قیمہ بیچا ہی نہیں. سب کچھ ہم دکھا رہے ہیں, ہمارے گھر میں کون آیا تھا, ہمارے گھر میں کیا چل رہا تھا, ہم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ہم نے کیا کچھ کیا ہوا تھا. ہم ایک دوسرے کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. یہ جہان کیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ ایک ایسی دنیا ہے جو خدا کے بغیر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر خدا آپ کو نظر نہیں آ رہا, خدا کو ہم ایک سائڈ پہ کر کے ہم اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں, انہوں نے عجیب و غریب معجزے کیے ہیں. معجزے ان کو کہیں گے آپ کنسٹرکشن کی دنیا کے معجزے ہیں. یہ سمندر کے اندر جزیرہ بنا دیا, آرٹیفیشل جزیرہ بنا دیا, اس کے اندر بڑے بڑے برج کھڑے کر دیے, برج خلیفہ, اور اب وہ ایک ایسا سٹی بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو سپیس کا مزہ کرائیں گے. اور وہ $500 ارب کا ایک معاہدہ کیا ہے سعودی عرب نے دوسری دیگر بڑی کمپنیوں سے. آپ اس شہر کے اندر جائیں گے, آپ کو لگے گا آپ سپیس کے اندر آ گئے. سپیس پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہ وہاں پہ پھرائیں گے اور باقاعدہ آپ اڑیں گے وہاں پہ. جیسے سپیس کے اندر کشش شکل ختم ہو جاتی ہے اور بندہ ہوا میں اڑتا ہے,
بالکل اسی طرح سے ہوگا. تو یہ کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں. یہاں پیسہ کمانے کی دھن میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور ہماری جو اقدار تھی, معاشرتی اقدار, وہ ختم ہوتی جا رہی. ہمارے اندر اب کوئی اس طرح سے کوئی قدر نہیں ہے کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کون کیا مجھے کہے گا, یہ میرا بڑا ہے یا میرا چھوٹا ہے. ہم ایک عجیب زندگی گزار رہے ہیں. اور ویڈیو گیمز کے بعد اب یورپ سے ایک اور کلچر یہاں پر آنا شروع ہوا ہے, وہ ہے مردوں کی مردوں سے شادی اور عورتوں کی عورتوں سے شادی. انتہائی خطرناک چیز ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کا ایک لا پاس ہوا ہے. ٹرانسجینڈرز کیا ہیں؟ ٹرانسجینڈرز یہ ہیں کہ اگر کوئی لڑکی 18-19 سال کی ایج میں سمجھتی کہ مجھے تو لڑکا ہونا چاہیے تھا, اس کو لڑکا بنا دیا جائے گا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر دونوں قسم کے ہارمونز موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک عورت کے ہارمونز بھی ہوتے ہیں, ایک مرد کے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر مرد کے ہارمون زیادہ ہیں تو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ جی یہ لڑکا ہے, اس کے آرگنز ویسے ہوتے ہیں. اگر کوئی لڑکی پیدا ہو مطلب اس میں نسوانی جو ہارمونز ہیں وہ زیادہ ہیں تو وہ عورت ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مڈ میں ہوتے ہیں, بیلنس ہوتا ہے ان کے. سمجھ نہیں آ رہا تھا ڈاکٹرز کو. ڈاکٹرز ماں باپ کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ چاہیں تو ہم ایک کنیکشن دیں گے صرف, تو یہ ٹرانسفارم ہو جائے گا لڑکے میں. اگر ہم اس کو ادھر کنیکشن دیں گے تو یہ لڑکی میں ٹرانسفارم ہوگا. جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس کے آرگنز اسی طرح سے بلٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہوتی ہی لڑکیاں ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لڑکے بن جائیں. یہ جو لا ہے یہ باہر کے ملکوں میں تو پاس ہو چکا ہے بڑے سالوں سے, اور وہاں پہ تو یہ پریکٹس کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پینیٹریٹ کر کے ادھر آ رہا ہے, یہ گھستا چلا آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں تو ان چیزوں کی اجازت نہیں تھی لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا جاتا ہے, کچھ لوگ لے کے آتے ہیں اس کو لا بنائیں, اور اس کو سینٹ میں بھی پاس کر لیا جاتا ہے اور اس کو پارلیمنٹ میں بھی پاس کر لیا جاتا ہے, جبکہ اس کے نتائج کے بارے میں سوچا نہیں جاتا. یہاں تو ہمارا مینٹلی طور پہ لوگ اتنے سکھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی لڑکیاں ہمارے گھر میں کیوں پیدا ہو رہی. تو آپ سوچیں کہ اگر اس عمل کو پریکٹس میں لایا گیا تو کچھ سالوں کے بعد یہاں پہ بندے زیادہ ہو جائیں گے, یہاں پہ عورتیں کم ہو جائیں گی. ان بیلنس دنیا ہے یہ, اور اس کے اندر انسان اس کو اپنے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, ٹریفک بڑھ رہی ہے, برف پگھل رہی ہے, سمندر کا جو لیول ہے وہ اوپر آ رہا ہے, دریا خشک ہو رہے ہیں, میٹھا پانی ختم ہو رہا ہے, کڑوا پانی اوپر آ رہا ہے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ؟ آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جو ان بیلنس ہے. امیر امیر تو ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تو ہوتا جا رہا ہے. غربت کی انتہا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بچے سڑکوں پہ بیٹھ کے خراب کھانا کھا رہے ہیں. وہ خراب کھانے کو صحیح کھانا سمجھ رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ایک طرف آن بان شان کے ساتھ وی آئی پی ہوٹلز کے اندر بیٹھ کے لوگ 5-5 ہزار روپے کا ایک میل کھا رہے ہیں آرام سے. ایک طرف دولت کی بھرمار ہے, گاڑیوں کا یہاں پہ ہجوم لگا ہوا ہے, مہنگی سے مہنگی گاڑیاں یہاں پر پاکستان میں آتی چلی جا رہی ہیں, اور ایک طرف غربت ہے. اس کا مطلب ہے کہ پلوس ہمیں اویئر کر رہا ہے کہ ہم نے اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا. اس سارے سینیریو کے اندر ہم نے بیلنس کہاں ڈھونڈنا؟ ہم کیسے بیلنس کریں گے؟ اگر ہم خدا کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. سوشل میڈیا غیر اخلاقی چیزیں ہم پر مسلط کرتا چلا جا رہا ہے. ہماری گفتگو غیر معیاری ہوتی جا رہی ہے, ہماری سوچ غیر معیاری ہوتی جا رہی ہے, انسانی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ نیٹ فلیکس کو دیکھیں, نیٹ فلیکس جو اس وقت کام کر رہا ہے وہ انتہائی گھنونا کام ہے. وہ انسانی معاشرے کے اندر جو ہماری قدریں تھی, خاص طور پر ہمارا سب کانٹیننٹ جو تھا, یورپ کی تو خیر بات آپ ابھی چھوڑیں, آپ سب کانٹیننٹ کی بات کریں جس میں ہمارے یہ سارے ملک ہیں, انڈیا, پاکستان, ایران وغیرہ, یہ نیٹ فلیکس ان کو ہٹ کر رہا ہے. ان کے درمیان اس قسم کی ویب سیریز کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے جس میں رشتوں کو ٹوٹلی طور پر ڈیمولش کر دیا انہوں نے. سسر کا اور ساس کا اور بہو کا اور جیٹ کا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گند بلا بنا دیا, جبکہ ہمارے اس معاشرے میں ان رشتوں کی بڑی قدر تھی, بڑی قدر تھی. میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ لڑکیاں جب ان کے گھر میں بڑا بھائی آ جاتا تو دوپٹہ لے لیتی. بڑی کمال کی بات ہوتی تھی اس زمانے کی, کبھی ساڈا بڑا بھرا آ گیا, اور وہ کہتے بھی تھے کہ تو دوپٹہ نہیں لیا, اچھا اچھا پاجی پاجی, بلکہ یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. باپ آ گیا تو لڑکیاں خاموش ہو جاتی تھیں. اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ کوئی ہلاکو خان تھا یا کوئی جابر تھا, یہ ایک ڈسپلن تھا, یہ ایک عزت کی بات تھی کہ جی ہمارا باپ آ گیا, ٹھیک ہے ہم پہلے شور مچا رہی تھی لیکن اب ہم نے خاموشی سے رہنا. اس سے ایک آرڈر تھا گھر کے اندر. لیکن آج آپ کس گھر کے اندر آرڈر دیکھتے ہیں؟ کوئی آرڈر نہیں, بلکہ وہ ابے نو کہتے ابا جی تسی چپ کرو. الٹی گنگا بہ رہی ہے اس جہان کے. یہ جہان دیکھیں کس طرف جا رہا ہے, تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کدھر کھڑے ہونا. وہ چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں, وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, وہ دکھائی جا رہی ہیں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کرنے پر آمادہ ہیں. ہمارے بچے نیٹ فلیکس کے اوپر بھی آن ہیں, ہمارے بچے ٹویٹر کے اوپر بھی آن ہیں, ہمارے بچے فیس بک پر بھی آن ہیں, وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں, اور وہ اس جہان کے ہم شکل بن رہے ہیں. سوچیں, میں اور آپ تو اپنا وقت گزار چکے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں. میں مطلب 50 کی پٹی پہ اب آ گیا ہوں. تو
اگر میں 50 کی پٹی پہ چڑھ گیا ہوں تو 50 کا ہو بھی جاؤں گا. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے, جو 15 سال کے 14 سال کے بچے ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا, وہ کس سوچ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے آ رہے ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا. یہ خطرناک چیز. اور تیزی سے ہمارے معاشرے کے اندر نشہ بڑھ رہا ہے, اسکولوں تک چلا گیا. اسکول کالجز میں گھروں کے اندر اب نشہ عام ہے. پہلے نشہ بڑی مشکل سے ملتا تھا, اب نشہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. اسکولوں کے اندر وہ ملتا ہے, بچے نشہ کر رہے ہیں, آئس پی رہے ہیں. شیشہ آیا تھا, شیشہ پرانا ہو گیا, اب آئس آ گئی, کیونکہ یہ بہت مہنگی انڈسٹری ہے. اس کو کیوں پروان چڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پیسہ ہی بڑا بن جاتا ہے. ایک بندہ اگر 1 سال بھی یہ کام کر لے تو وہ اتنے کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے کہ وہ جہاں مرضی دنیا میں اپنا فلیٹ بنا کے وہاں پہ سیٹل ہو جائے. اس کو سپورٹ گورنمنٹ لیول پہ کیا جاتا ہے, اس کو بڑے بڑے افسران اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بیک کرتے ہیں. اس کے پیچھے پورا ایک سیٹ اپ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. نقلی دوائیاں یہاں پہ بن رہی ہیں, بیماریاں پھیلائی جا رہی ہیں دنیا کے اندر, مہنگی بیماریاں دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. لاسٹ میں ریسنٹ ایک ڈاکٹر کے ساتھ تھا, اس سے میری بات چیت ہو رہی تھی. اس نے کہا سر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت دنیا کے اندر کینسر پھیلایا جا رہا ہے. آپ کو ایسی فوڈ کھلائی جا رہی ہے جس سے کینسر بڑھے گا, اور کینسر کا ہر مریض 18-19 لاکھ سے کم میں جان نہیں چھڑا سکتا. سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لوگوں کو ایسی خوراک کھلائی جا رہی ہے جس سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو. اور پاکستان کے اندر 22 کروڑ میں سے تقریباً 18 کروڑ لوگ یہ نشہ کر رہے ہیں. انہوں نے گولیاں لگی ہیں بلڈ پریشر دی, اس کے بغیر گزارے ہی نہیں. دیکھیں یہ انڈسٹری کس طرح سے ہمیں اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے. شوگر کی دوائیاں لوگ کھا رہے ہیں, وہ مستقل لگ گئی ہوئی ہیں. بلڈ پریشر کی دوائی مستقل لگ گئی ہے. ہر بندہ کو 5 روپے کی 10 روپے کی گولی ڈیلی کھاتا ہے, کئیوں نے 2 لگی ہیں. اب جو فیکٹری وہ گولیاں بنا رہی ہے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہم بیمار ہو رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو شفاق ہے, جو بھیڑیے کی طرح ایک دوسرے کو نوچنے کے لیے تیار ہے. ناکام شادیاں اس معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے. ہمارے مسیحی گھرانوں کے اندر ناکام شادیوں کی بھرمار ہے. آج شادی کی 1 مہینہ نہیں گزرا, لڑکی گھر آ گئی, ابا جی میں نہیں واپس جانا, ابو جی میں نے نہیں واپس جانا. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, ہم آپ دوسری شادی کر دیں گے, اس سے قصہ ختم کراؤ. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس کی تعداد اتنی کیوں پڑ؟ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا لیکن وہ ریئر کیسز تھے, اب تو یہ ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بنیادی ریزنز یہ ہیں کہ ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں. پہلے تو ہمیں شادی کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ شادی ہے کیا. اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے شادی میں سے نکلنا کیسے, ہم نے اس کو نبھانا کیسے. دونوں چیزوں کا نہیں ہمیں پتا ہوتا, اور پھر ہم باؤنس ہو کے واپس آ جاتے ہیں, اور پھر ہم معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. لوگوں کو دلیری ملتی ہے, وہ کہنا جی ایسا دی تھی نے چھاڑ کے دوجا کر لیا, ایسے بھی کر لینے. ہم ترغیب دے رہے ہیں. تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں اور یہ خوفناک حد تک تیزی ہے اس کے اندر. بطور پاسبان جتنی کالز میں ریسیو کرتا ہوں اس ایشو کو لے کے, میں حیران ہوں اس چیز کو لے کے, میں خوف زدہ ہوں. اسی لیے میں یہ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر آ رہا ہوں کہ یہ چیزیں دعا کے لیے ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو آسانی سے چلے جا رہے ہیں, ہمیں تو اپنی ہلدی اور آٹے کی پڑی ہوئی ہے, لیکن کیا کچھ ہماری اگلی نسل کے ساتھ گیم ہو رہی ہے ہمیں تو اس کا نہیں پتا. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے. اب یہ سٹیپ 2 ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, جس سے ہم اس جہان سے بچیں گے. بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. یہ ہماری عقل نہیں ہے, یہ مسیح کی عقل ہے. کرنتھیوں کے خط کے اندر پولس رسول کہتا ہے اب میں مسیح کی عقل ہے. ٹھیک ہے جی. تو مسیح کی عقل جب کسی شخص میں آ جاتی ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ چیز جو میرے سامنے آئی ہے یہ میرے فائدے کی ہے یا میرے نقصان کی. وہ ڈسرن کر سکتا ہے, اسے سمجھ آ جاتی کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ فوری طور پہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے, اپنے بچوں کو بچاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مرغی جو ہے وہ بلی سے بچاتی ہے اپنے بچوں. جیسے ہی اس کو بھنک پڑتی ہے نا کہ بلی ساتھ والے کوٹھے پہ جمپ ماری ہے, بلی کا پتہ نہیں چلتا, لیکن ماں چونکہ مرغی ماں ہوتی ہے, ماں کو پتہ چل جاتا ہے بلی آ گئی. وہ فوراً ایسی آواز نکالتی ہے جو سائرن, ہمیں تو لگتا ہے وہ اپنی آواز میں بول رہی ہے جیسے وہ بولتی ہے, لیکن بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خطرے کا سائرن ہے. بچے بھاگ کے فوراً اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا میں نے تو چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی تمہیں جمع کر لوں, لیکن تمہارے لڑکوں نے ایسا نہ چاہا. خدا کی جو عقل مسیح یسوع کے وسیلہ سے, اس کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے, وہ ہمیں یہ سمجھ دیتی ہے کہ ہمارے ارد گرد خطرہ ہے. سائرن بجاتا ہے خدا کا پاک روح, وہ ہمیں اس چیز کی سمجھ اور آگہی دیتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. گھروں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ شیشے لگے ہوتے ہیں. کیوں لگے ہیں شیشے؟ تاکہ جڑا چور آئے پھٹڑ ہو جائے, گوڈے گٹے چھلے جان ہو جائے, چانگر نکل گئی تو آپ ہی پتہ چل جائے گا چور آ گیا. یہ پرانا زمانہ تھا شیشوں والا, اب شیشے نہیں ہے. اب ایک نئی قسم کی تار آئی ہے خاردار, جڑا چیر پھاڑ کے رکھ دیتی. کرنٹ والی بھی آ گئی ہیں. جو زیادہ امیر لوگ ہیں انہوں نے کرنٹ چھوڑا ہوتا رات کو, اور جیڑا بندہ نو ہاتھ لاندا ہے صبح اوتھے ہی ملتا تھا. سو ہم اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے
बताना मैं ये चाह रहा हूं कि हम अपने घर को, अपने सोने के सेट को, अपने 1-1.5 लाख रुपए को जो हमने घर में रखा हुआ है, अपनी कीमती अशिया को, अपनी जान को महफूज रखने के लिए अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स हमारे घर में ना आ जाए जो चोरी करके चला जाए। लेकिन स्पिरिचुअली तौर पे हम बिल्कुल ओपन है। शैतान आता है, वार करके निकल जाता है। शैतान आता है, हमारे बच्चों को नशई करके निकल जाता है। शैतान आता है, वो हमारे बच्चों की शादियां खराब करके चला जाता है। शैतान आता है, वो हमारे में लड़ाई करा के चला जाता है। नफरतें बीज बो जाता है, हम चुप करके बैठे होते हैं, क्योंकि हमारी अकल जो है वो मसीह की अकल नहीं है। अगर मसीह की अकल हो तो हम समझ जाएंगे कि शैतान हमारे साथ क्या गेम कर रहा है। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सूरत बदलते जाएं, अकल नहीं हो जाने से। जब हमारे अंदर खुदा का रूह आ गया तो फिर हम अपनी आदतों को भी बदलें, अपने तसव्वुरात को भी बदलें, अपने एक्शंस को बदलें, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, उसको मसीह की सूरत पर ढालें। एक तरफ दुनिया हमें अपनी तरह बनाना चाहती है, दूसरी तरफ खुदा में चैलेंज दे रहा है कि तुम मसीह की तरह अपने आप को दिखाओ ताकि तुम लोगों को खींच के लाओ। यह तो एक जंग है, एक वॉर है। दुनिया हमें खींच रही अपनी तरफ, वो हमें अपना जलाल दिखा रही है। इधर आओ, देखो कितने मजे ने। कुशादा रास्ता आपको बुला रहा है कि आप सुकड़े रास्ते को छोड़ के कुशादा रास्ते पे चल पड़े, जो कि मौत की तरफ जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर आर्टिस्ट मैंने देखे हैं। अभी चंद दिन पहले एक बॉलीवुड की एक लड़की है, उसने अपने आप को मारा है। दुपट्टा उसने गले में बांध के उसने पंखे के साथ अपने आप को मार लिया। कितने ही मशहूर अदाकार थे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जिन्हें हम जानते थे कि यार बड़े मशहूर लोग हैं, खुदकुशियां कर ली उन्होंने, क्योंकि पैसा तो बहुत कमा लिया, मशहूर तो बहुत हो गए, दुनिया के अंदर नाम तो बड़ा बना लिया, लेकिन उनके अंदर एक वैक्यूम था, खालीपन था, जिसको सिर्फ खुदा ही भर सकता है, पैसा नहीं भर सकता। आज एक गरीब आदमी सोचता है यार मेरे को पैसा आ जाए ना मेरी जिंदगी सुखी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, आपका दुख बढ़ जाएगा। मैं अमीर होने के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं आप सब अमीर हो जाए, आप सब पराडो में आया करें। ऐसा हो सकता है, खुदा कर सकता है, लेकिन आपको जिस्मानी तौर पर अमीर और दिल का गरीब होना जरूर है, ताकि आपको पराडो हजम हो जाए। जब पराडो हजम ना होई तो फिर काम खराब है। फिर आप दूर दूर से हेलो चलो उधर हो, हेलो तुसी भी उधर हो, मेरी पराडो मिट्टी उड़ा रहे हैं लोगों पे। जो वेख्या साढ़े महलादार आ गया होर रेस दी ताकि मिट्टी पाए, एनू पता लगे हुए है तो फलाना जा रहे। पराडो आ जानी बड़ी बात नहीं, पराडो को हजम करना एक काम। आप अगर मशहूर हो रहे हैं ये भी मुश्किल चीज है, लेकिन मशहूर रहना मुश्किल काम है। किसी काम को सीख लेना आसान है, लेकिन उसको हजम करना, उसके अंदर एग्जिस्ट करना, अपने आप को सस्टेन करना उसके अंदर, ये एक मुश्किल चीज है। तो ये कैसे होगा जब खुदा हमारे अंदर होगा। आमीन। तो हमने दुनिया को यह दिखाना है कि अगर दुनिया के अंदर इतनी अट्रैक्शन है तो खुदा के पास भी बहुत कुछ है, खुदा के पास उससे ज्यादा पावर है। दुनिया तो पैसे से कुछ करती, खुदा खाली जेब भी हाथ से कटा देता। आमीन। खाली जेब बंदा हसी जा रहा, कहता यार तू की, कहता भाजी समझ नहीं आ रही, दिल कर रहा, खुश हूं हासा। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मन आपके सामने खड़ा हो, तलवारें, बर्छियां, क्लैशन कोफे लेके, तो हंसी निकलती किसी की? खाना खा सकता है कोई? दस्तरखान लगा होगा, सामने बंदे मारन आए हुए ने, तो बंदा बह के कुकड़ खा रहे। ऐसे कभी होता नहीं। लेकिन ये सोच क्या खुदा दे रहा है कि जहां आपके खिलाफ मुखालफत का अंबार लगा हुआ है, वहां खुदा कहता है बेटा तू तसल्ली ना खा, मैं इत्थे ही, तो एंजॉय कर लाइफ। हमारा आसमानी बाप हमारे साथ है, और इस सारी दुखी दुनिया के अंदर आपको इंसान का दुख बढ़ता हुआ नजर आएगा। इतने कर्बनाक कहानियां लोगों की कि आप उनको सुन के रात को सो नहीं पाएंगे। इस कदर दुखी दुनिया है, इसके अंदर अजीबोगरीब किस्म की जहालत। पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर जहां रोशनियां बढ़ रही हैं, उसके अंदर इंतहाई तारीकी, चकाचौंध रोशनियों के अंदर तारीख मोहल्ले हैं, तारीख बस्तियां हैं, तारीख शहर हैं, तारीकी से भरे हुए जहन हैं, और हर बंदे को ये लग रहा है कि मैं बड़ा मजलूम हूं, मैं जरूरतमंद हूं, मैं जरूरतमंद हूं। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो वहां पर लोगों को जरूरतमंद नजर आते हैं। समझ आ रही है आपको बात? अगर आपके अंदर मसीह की अकल है तो आप अपने आप को जरूरतमंद नहीं समझेंगे, आपको दूसरे जरूरतमंद लगेंगे। अगर आप मसीह में नहीं है तो आपको लगेगा मैं जरूरतमंद है, दूसरे मेरी मदद ले नहीं आ रहे। एक बिल्कुल अलग माइंडसेट है, ऑपोजिट है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है, दिन और रात वाला हिसाब है। अगर हम दुआ करने के लिए झुके हैं, कलाम के साथ खड़े हैं, मसीह को जानते हैं, मसीह के कफारे को पहचानते हैं, तो हमारी सोच वो सोच है जो मसीह की है। लोगों को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी जरूरतें तो मेरी खुदा पूरा कर रहा है। लेकिन एक दुनियादार आदमी सोचता है कि मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए, मैं दूसरे के पास जो आधी रोटी वो भी छीन लूं। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। क्या हमारी पर्सनैलिटी चेंज हुई है? ये क्वेश्चन है। या हम दुनियादार हैं, आधे तीतर आधे बटेर हैं, नाम तीतर है नाम बटेर है, नाम रूहानी है नाम जिस्मानी है, बीच में ही कहीं फंसे हुए हैं, अजीब व गरीब मखलूक हैं, ना गोरे हैं ना काले हैं।
ہم کسی بھی معاشرے کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کون سے کلچر کے ساتھ کھڑا. دنیا کا سب سے بڑا کلچر بائبل کا کلچر, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونا. یہ وہ سپریم کلچر ہے جو سارے کلچرز کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے اس عقل کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور میں بہت سے لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں, ہر ٹائپ کے لوگوں میں نشئی لوگوں کے اندر, پڑھے لکھے لوگوں میں, پروفیسروں میں, ٹیچرز میں, ڈاکٹرز میں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میری بات ان پہ بھاری تھی. حالانکہ وہ میرے سے کئی گنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن انہوں نے اس چیز کو سمجھا. انہوں نے کہا نہیں آ رہا ہے بندہ جڑی گل کر رہا ہے فرق ہے. ان کے پاس میری بات کے اگینسٹ کوئی دلیل نہیں تھی, انہیں ماننی پڑی یہ بات کہ بھی یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے. وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ جو چیز میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس دنیاوی تعلیم ضرور ہے, دنیاوی تجربہ ضرور ہے, لیکن میرے پاس صدیوں کا تجربہ ہے. ان کے پاس اپنی زندگی کا 50 سال کا تجربہ ہے, یہ صدیوں کا تجربہ ہے. یہ وہ تجربہ ہے جو خدا کا تجربہ ہے. اور جب یہ بولتا ہے, جب یہ لوگوں کے اندر جا کر کام کرتا ہے, یہ کایا پلٹ دیتا ہے. سو ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم کیا ہیں, ہم مسیح میں کیا کچھ ہے. ہم اس چیز کے لیے ہم نے بوجھ ہی نہیں لیا, ہم نے اس چیز کے لیے دعا ہی نہیں کی, ہم اس چیز کے لیے ٹھہرے نہیں خدا کے حضور. ہم تو اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے آج ہماری زندگی بے رنگ ہے, بے نور ہے, اس کے اندر کوئی چاشنی نظر نہیں آتی. اور لوگوں کا دے یار دعا کرنے والے اڈے ٹھنڈے نے, بسے ہوئے نے, تو سانو کی ضرورت ہے انہوں دے پیچھے آن دی. ہمارے اندر کوئی خوشی آج لوگوں کو نظر نہیں آتی. ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا ان میں اور ہم میں, اسی لیے وہ اٹریکٹ بھی نہیں ہوتے. ابتدائی کلیسیا کے لوگ اٹریکٹ کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر عجیب و غریب کام ہو رہے تھے. وہ بھرے ان باتوں سے ہوئے تھے, دنیا داری کی باتیں ان میں نہیں تھی. اور آگے لکھا ہے بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. جس شخص کی عقل نہیں ہو گئی ہے, جو مسیح کے ساتھ چل پڑا ہے, جس کو خدا کی رہائی دینے کا جو مکاشفہ ہے اس پر کھل گیا ہے. خدا کا رہائی دینے کا مکاشفہ کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے, اس کا کفارہ ہے, اس کا خون ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی, اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل نہیں ہو گئی. وہ پرانے طریقے سے نہیں چل رہا. پرانا طریقہ کیا ہے؟ ہن میں کسی نو برا نہیں کہنا, ہن میں نہیں کرنا, ہن میں سگریٹ نہیں پینی, ہن میں پان چھڈ دینے نے, ہن میں انج نہیں کراں گی, ہن میں انج نہیں کراں گی. 2 دن آپ نے کر لیا ایسا, تیسرے دن آپ پھر وہی کر رہے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے. انگور کھٹے ہیں, اینڈ پہ ہم نے یہی کہنا ہے. وہ لومڑی چھلانگے مارتی رہی, انہوں نے کہا میں کھا لاں گی. پہلے کہتی بہت میٹھے ہیں, بہت میٹھے ہیں. جب اس کا پیر نہیں پڑا اس کے اوپر, جب اس کا منہ نہیں پہنچا گچھے تک, کہنے لگی کھٹے نے چھڈو برا, میں نہیں کھاندی. پرانی انسانیت کیا ہے؟ میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, کچھ بھی نہیں ہو پاتا. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم انسان ہیں, ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے. انگور کھٹے ہیں, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ مسیح میں ہیں تو پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پولس کہتا ہے سب کچھ میٹھا ہی ہے. آمین. جو مجھے طاقت بخشتا ہے, اس میں اپنا نام اس نے ختم کر دیا, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. سو یہ ہے قوت کا راز. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے ڈومینیٹ کریں. ہم اپنے معاشرے کے اندر ڈومینیٹ کریں, اپنی فیملی کے اندر ڈومینیٹ, اپنے غصے سے نہیں, اپنے ڈھیٹ پنے سے نہیں, اپنی بدتمیزی سے نہیں. ہم نے ڈومینیٹ کرنا ہے خداوند کے وسیلہ سے. ہماری بات ان کے اوپر غالب آئے گی اگر ہم مسیح میں ہیں. میرے عزیزو, یہ بڑا ایک سنجیدہ پیغام ہے, ایک بڑی سنجیدہ سوچ ہے جو میں آپ کو یہاں سے دے کر بھیجنا چاہتا ہوں. ہم نے اگر نئی عقل پالی ہے تو ہم نے اپنی صورت کو بھی بدلنا ہے. صرف اس بات تک خوش نہ ہوتے رہیں کہ مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے, اس نے ہمارے لیے خون بہایا, ہیلیلویا ہیلیلویا. اس نے خون بہا دیا, اس نے کفارہ دے دیا, تو ہم نئے کیوں نہیں ہوئے, ہم کیوں پرانے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اور ہم خدا کی پسندیدہ نیک اور کامل مرضی کو معلوم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ خدا بول رہا ہے یا کوئی اور ہے؟ پتہ نہیں کدی دعا سنی گئی ہے نا, ہمیں پتہ نہیں چلتا کس کی دعا سنی گئی ہے. ایلیا نے کہا جب تک میں نہ کہوں آسمان بند رہے گا. ہاللیلویا. نے یہ نہیں کیا کہ سارے نے دعا کی تھی, پتہ نہیں کدی دعا نہ آسمان بند ہو. میری دعا سے میں نے سٹینڈ لیا خدا کے حضور, جب تک میں نہ کہوں. یہ ایک عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. ایک بندہ اٹھ کے آتا سامنے جنگل میں سے, اور وہ بادشاہ کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا اور وہ کہتا جب تک میں نہ کہوں. یہ کیسی آواز ہے؟ کیا یہ خدا کی آواز نہیں لگتی؟ جب تک میں نہ کہوں آسمان بند ہو جائے گا. مطلب وہ ایک سپر نیچرل اختیار دکھا رہا ہے اپنا, جو موسموں کے اوپر اپنا اختیار نظر آتا اس کا. ایک عجیب چیز ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی عقل نہیں ہو گئی, جو خدا کو جانتا ہے اور جو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور خدا نے اس کو کہا کہ تو جا کے کہہ دے. وہ خود سے نہیں کہہ رہا, خدا نے اس کو اتھارٹی دی ہے. خدا نے اس کو کہا کہ جا پتر تو کہہ دے, میں تیرے پیچھے ہیں. اور آپ تھرو آؤٹ ایلیا کی لائف کو دیکھیں, آپ کو چیز نظر آئے گی کہ وہ اس طرح سے بہیو کرتا ہے کہ کوئی عام بندہ ایسے بہیو نہیں کر سکتا. سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں, جیڑا دستہ پڑا رہتا روسٹ ہو جاتا ہے. جڑا پکڑنے کا آتا کہتا اچھا میں خدا دا بندہ ہاں, چلو پھر آگ گئے. دھڑم کر کے آگ آتی تھی, پورا دستہ جل گیا.
وہ کہتے جی ایلیا کو اریسٹ کرنے گئے تھے, کہاں گئے بندے؟ وہ کہتا جی سارے فرائی ہو گئے جی, روسٹ ہوئے پائے جی, جاؤ لاشاں چوک لے آؤ. عجیب چیز ہے, مار رہے ہیں صبح پہ شام, اپنے آپ کو مار رہے ہیں, اپنے دیوتا کو بلا رہے ہیں, کوئی نہیں آ رہا, مذبے تیار پڑے ہوئے. اس نے کہا بھی یہ جان جائیں کہ تو زندہ خدا ہے. ہاللیلویہ. اور پھر آسمان سے آگ آئی, اور اس نے جو اپنی قربانی بنا لی تھی وہ بھی بڑی مشکل تھی, گیلی کر لی تھی ساری کو, پانی گرا گرا کے. انہوں نے کہا پھر گراؤ پھر گراؤ پھر گراؤ, 3 بار پانی گروایا, اور لکھا ہے جو سائڈ پہ تھالا کھودا ہوا تھا وہ بھی پانی سے بھر گیا تھا. اور پھر جب آسمان سے آگ آئی تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ پانی کو بھی چھٹ کر گیا, ناممکن کام ممکن بن گیا. میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو نیا کر لیں. اس سائنس کی دنیا میں جہاں سائنس بڑے بڑے معجزے کر رہی ہے, سائنس خدا کے بغیر نہیں چل سکتی. سائنس کو کون چلا رہا ہے؟ انسان چلا رہا ہے. تو انسان کو کس نے بنایا؟ انسان کو ذہن کس نے دیا؟ اس سائنس کے پیچھے بھی خدا ہے. لیکن لوگوں کے اندر شیطان نے ڈفرنس پیدا کر دیا ہے کہ اے جڑے سائنس دے کام نے نا, اے انسان کر رہا ہے, اپنی سمجھ نال کر رہا ہے. یہ سمجھ خدا دیتا ہے. اگر خدا عقل بند کر دے تو انہوں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا دینے کے رات. کسی کا جب دماغ بند ہے, پاگل بندہ, اس کو کیا پتا کیا ہے, دماغ اس کا ختم ہو گیا. انہوں یہ نہیں پتا میری ماں ہے, میرا بھرا ہے, سڑک ہے, اے لینا نے, اے پنڈ ہے, شہر ہے, اے نان ہے, حلیم ہے, اس کو پتہ ہی کوئی, آؤٹ ہو گیا, اس کا دماغ ختم ہو گیا. لیکن خدا کبھی بھی سائنس سے چھوٹا نہیں ہو سکتا. آمین. خدا سائنس سے بڑا ہے. سائنس کتنے سال لگا کے انہوں نے ایک چھوٹے سے جزیرے کو خشکی میں تبدیل کیا ہے, سعودی عرب کا, جس کا میں نے ذکر کیا. بڑی اس کے اندر مشینری یوز ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنے ہزار انجینئر لگے ہیں. پھر کہیں جا کے انہوں نے وہ چھوٹا سا جو پیس ہے, ایک جاپان کے اندر ایئرپورٹ انہوں نے بنایا تھا, وہ بھی پانی کے اندر ہے. چونکہ جاپان ٹوکیو جو ہے اس کا کیپٹل ہے, وہ اتنا چھوٹا ہے, مطلب اتنی آبادی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ایئرپورٹ بنانے کی جگہ نہیں تھی. انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں, تو انہوں نے سوچا کہ جی ہم سمندر کے اندر ایئرپورٹ بنا دیتے. اور وہ حیران کن چیز ہے, جب وہاں پر لینڈ کرنے لگتا ہے جہاز, تو ایئر ہوسٹس جو ہے وہ وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ آپ پردے ہٹا لیں اور آپ دیکھیں کہ جہاز اب نیچے لینڈ کرنے لگا ہے, تاکہ آپ اس منظر کو دیکھ سکیں. بہت سے لوگ اس کا کلپ بناتے ہیں کیونکہ وہ عجیب و غریب چیز ہے. لیکن خدا نے ایک ہی رات میں بغیر کسی مدد سے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا. خدا سائنس سے بڑا ہے. آمین. ایک ہی ڈنڈا ماردا بابا, بزرگ بندہ تھا, بزرگ موسیٰ, اس نے ایسے کر کے عصا مارا, سارے مصر کے دریا خون ہو گئے. اتنی کوئک سائنس کہاں سے لائیں گے؟ ایسے کر کے اس نے عصا مارا, سارے دریاؤں میں سے مینڈک نکل کے. اتنے مینڈک کہاں چھپے ہوئے تھے مصر کے, وہ بنائے تھے خدا نے, پورے مصر کو لپیٹ لیا انہوں نے. سڑکیں غائب ہو گئیں, سڑکوں کی جگہ پہ مینڈک ہیں, باغوں کے اندر مینڈک ہیں, ان کے آٹے کے جو برتن تھے ان کے اندر, بستروں کے اوپر, جگہ جگہ پر مچھر آ گئے, اور پتہ نہیں کون کون سی آفتیں ان پہ خدا لے آیا. پل بھر میں صرف موسیٰ نے اپنا عصا مارا جو خدا کے اختیار کو ظاہر کرتا. تو میرے عزیزو, جس خدا کے ساتھ ہم ہیں, جس خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے دار ہم ہیں, ہم نے اس سے بہت کم پایا ہے کیونکہ ہماری نیت ٹھیک نہیں تھی. یعقوب کے خط میں لکھا تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں, ہے نا, مانگ رہے ہیں خدا مند ہے, خدا مند لگے ہیں, پادریاں کو بھی دعا کر, مسئلہ نہیں حل ہو رہا, پادری بھی دعاواں کر رہے, آپ بھی دعاواں, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا, پورا فرق نہیں پا رہے. یہ سوال بڑے تلخ ہیں, لیکن ہمیں یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے, کیوں آج ہم وہیں کھڑے ہیں؟ چرچ کیوں ڈیڈ ہے؟ کیونکہ چرچ نے دنیا کو اڈاپٹ کر لیا ہے. ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہو چکا ہے, اور ہمیشہ وہ کشتی ڈوبتی ہے جس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے, کیونکہ پانی اس کے اندر آ جاتا ہے. جہاز اتنی دیر تک نہیں ڈوبتا جب تک پانی اس کے اندر نہیں آ جاتا, ہے نا, اور جب پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا, کیونکہ پانی پھر اس پریشر سے اندر آتا ہے, وہ جہاز کو نیچے لے جاتا ہے. آپ یوٹیوب پر جائیں, وہاں پر سی کے آپ ویو دیکھیں, جہاز ایسے نیچے چلا جاتا, پانی کا ایسے لگتا ہے کہ بس اب یہ ڈوب جائے گا, لیکن وہ پھر نکل آتا ہے باہر, کیونکہ اس کے اندر سوراخ نہیں ہوتا. ایک ایماندار کے اندر سوراخ نہیں ہونا چاہیے, دنیا داری اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. جب تک اس کے اندر سوراخ نہیں ہے, جب تک اس نے کرائسٹ کے بلڈ کو پکڑ رکھا ہے, مسیح کی صلیب کو پکڑ رکھا ہے, دنیا اس پہ لاکھ ٹکرائے گی, آندھی آئیں گی, طوفان آئیں گے, جھکڑ چلیں گے, لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکے گا. لیکن جیسے ہی وہ دنیا دار بننا شروع ہو جائے گا, دنیا کی چیزوں کو پسند کرنا شروع ہو جائے گا, پھر وہ ڈوب جائے گا. پھر وہ کہے گا میں بھی کدی پادری سا, میں بھی کدی خدا نہ چلنی سا, میں بھی بڑی دعا گو سا, ہے نا, ساں, پھر وہ ساں ہو جائے گی, ہوں ختم ہو جائے گا. میں آج بھی خدا کے ساتھ ہوں, میں اتنے سالوں سے خدا کے ساتھ چل رہا تھا. خدا ان کا فضل مانگتے رہے اپنے لیے, خدا مجھے فضل کر, میں تجھ سے زور پا کے کر سکتا ہوں. جیسے پولس نے کہا جو مجھے طاقت بخشتا ہے, اپنے آپ سے بڑھ کے نہ ماریں,
او جی میں خدا نال چل رہی ہاں 23 سال تو، میں 25 سال تو خدا دے نال ہاں. آپ کہیں خداوند تو مینوں اپنے نال رکھیا تے مینوں اپنے نال ہی رکھی. ہالےلویا. اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو مجھے کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں کہ یہ دنیا کس طرح سے ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی جو مرضی ہے، جو کامل مرضی ہے، پسندیدہ مرضی ہے، اس کو تجربے سے معلوم کرتے رہو. میرے عزیزو، وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں. بطور ایماندار ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، اس کلیسیا کے اندر جتنے گھرانے موجود ہیں، اور ان سب بہنوں بھائیوں کے لیے جو اس پیغام کو بعد میں بھی سنیں گے، ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا ہوں. منت کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو چھو کے بلیس کرنا. اور خداوند اس پیغام کو جو دور حاضر کی اہم ضرورت ہے کہ ہم دعا میں کھڑے ہوں، ہم ایمان میں کھڑے ہوں. ہم خداوند اس مشکل وقت میں جب دنیا ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے، دنیا کی چکا چوند آنکھوں کو ہیرا کر رہی ہے، خداوند خدا ہم ایمان میں تجھے تکتے رہیں، کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اگر ہم خداوند تجھے دیکھنا چھوڑ دیں گے تو ہم دنیا کو دیکھنے لگیں گے، اور جب ہم دنیا کو دیکھنے لگیں گے ہم ڈوب جائیں گے. ہمیں بچا خداوند، ہم پر اپنے فضل کو کثرت سے ظاہر کر، یسوع کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ سب کو بچائے.